अच्छा जी, पहले टॉपिक तो डिसाइड कर लें, टॉपिक हो गए ना 3-4। पहले क्या करना है सर? वही खादम रिजवी वाला चलें, शुरू करें। प्रॉमिस लैंड। अच्छा, ये जो प्रॉमिस लैंड थी इसकी बायोग्राफी है? ये प्रॉमिस लैंड, हाँ। पता भी होना चाहिए ना मुझे। उसने अपनी दो पहला हिस्सा लिखा है अभी। हाँ, मुझे ला के दीजिएगा, मैंने पढ़नी है, मुझे पसंद है बायोग्राफीज। इसको पता पहले है जो इतनी किताबें आपने ये पढ़ी हैं, इनकी मैं like- तारीफ करने शुरू करूं तो आपने कहना है जी मुझे वो ला के दें। जो these are पढ़ी not, हैं, no, these are not biographies. I like biographies on बायोग्राफी भी इधर पढ़ी हैं। okay, I will read it. I didn't know that. The energy के साथ। दोस्तों, मियाँ बीवी चैनल में आज हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। हस्बे मामूल आज संडे है और संडे को ही हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करते हैं। जी। हल्की फुल्की गुफ्तगू होती है, कुछ पाकिस्तानी सियासत पे हम गुफ्तगू करते हैं ज़्यादातर। तो आज हमारी क्या है जी गुफ्तगू को? सबसे पहले तो अफसोस कर लेते हैं ना खादिम रिजवी हाँ साहब जी। का, और आपको बहुत अफसोस लग रहा है मुझे कि बहुत, देखिए जी, खादम काफी अफसरदा लग रहे थे इल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब फौत हो गए हैं जी। वो हमारी पॉलिटिक्स में एक बड़ा एक अहम किरदार थे। अच्छा। मुझे तो वैसे उनकी जो डेथ का ना अफसोस हुआ है। अफसोस इसलिए हुआ है कि उनकी वजह से ज़रा पाकिस्तानी सियासत में रौनक लगी रहती थी। हाँ, ज़रा शुगल मेला लगाए रखते थे। एक हाँ, शुगल मेला ही था ना। आपने उनकी तकरीरें नहीं सुनी, हमने तो सुनी है। आप तो इतनी ऊंचे वॉल्यूम में सुना करते थे, एक दो दफा हाँ मैंने जी, आपको जब पूछा वो भी आप देखे ना जी, वो बड़े अवामी जो थे वो बंदे थे। अवाम की पंजाबी ज़बान में वो खुल के बात करते थे। जब वो कहते थे ना, ओ दलियो, हाँ। ओ कंजरो, Oh my God. तो ए मुल्क तुहाडे प्यो ने बनाया, तो बड़ा मज़ा आता था मुझे सुन के। Mind, हाँ, फिर वो एक वीडियो में मैं कहा वो अपने हुक्मरानों को चैलेंज करते हुए कह रहे थे, ओ दलियो, ओ कंजरो। लेकिन ये कहना जरूरी है उनकी वफात पे अब हमें? देखें ना जी, उनकी बातों को दोहरा तो सकते हैं ना हम। लेकिन आप हम अपनी उनकी- लैंग्वेज को अपोलोजाइज कर सकते हैं। नहीं, हम क्यों कर क्योंकि आप कोट बट- कर रहे हैं किसी को। नहीं, मैं कोट क्या कर रहा हूँ, वो जो पंजाबी जो मौलाना जो बातें करते थे, मैं वही दोहरा रहा हूँ। यानी कि वो बहुत धड़ल्ले से बात हाँ, करते बड़े धड़ल्ले से बात करते थे और उनकी बातें इस तरह की सुनने में मज़ा आता था। मसलन उन्होंने एक दफ़ा कहा कि पाकिस्तान का कर्जा ख़त्म हो सकता है। क्या? पाकिस्तान पे ऊपर गैर मुल्की कर्जा बड़ी आसानी से ख़त्म हो अच्छा। सकता है। हमने वो लोगों ने पूछा कैसे ख़त्म हो सकता है। उन्होंने कहा कि जी कि हमने इंटरनेशनल इदारों को पैगाम दे दें कि जब हमारे पास पैसे होंगे तो आपको देंगे। अच्छा। अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम नहीं देते, नाच जाओ तुम। अच्छा, उन्होंने कहा जी ये बात तो ठीक है, मज़ा आ गया। उन्होंने कहा जी जब पैसे होंगे देंगे, हाँ अगर आपने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की असी गोरी चला देंगे। अच्छा, ऐसा हाँ। भी कहा? अच्छा, मैंने नहीं सुना उनको। आप नहीं ना सुनते। बेसिकली ये बात तो ये एक मज़ेदार गुफ्तगू वो करते थे, गाली गलौच भी करते थे। अब पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में ये बंदे थे, गाली गलौच हुई है। अच्छा, अब ये उनके मरने के ऊपर सोशल मीडिया में हमारे काफ़ी दोस्तों ने बड़ी लान तान भी की है। अब हर किसी का अपना अपना ख्याल है। बहरहाल वो उनका जनाजा भी बहुत बड़ा हुआ है। बहुत बड़ा जनाजा था, सुना है लाहौर का तारीखी जनाजा था ये। नहीं, तारीखी जनाजा तो नहीं था, मगर देखा है इतना। लाहौर के बड़े जनाजों में से एक जनाजा था। अब देखे ना, अब उनके चाहने वाले भी हैं, तो उनको गाली गलौज करने वाले भी हैं, चाहने वाले भी हैं। तो मैं यही आपको इंटरप्ट करूंगी, एंड यू आर सेइंग लाइक कि उनके ये तरीका कार था बोलने का। सो इतने बड़े जनाजे से मैं यही एक चीज़ अखज़ कर सकी हूँ कि हाउ कैन वी चेंज द माइंड सेट दैन? क्या सारे ही फॉलोअर्स गाली गलौज करा करेंगे ऐसे? वो पसंद करते हैं इस चीज़ को? देखें जी, वो पसंद करते हैं तो उनके पास गए हैं ना। अब चेंज करने की बात तो देखें जी, ये तो है एक सियासी मसला। अब प्रॉब्लम ये है कि वो जितनी उनको मकबूलियत मिली या जितनी उनको शोहरत मिली, वो हमारे जो रियासती इदारे जो उनकी पुश्त पे खड़े थे उनकी वजह से मिली, और उन्होंने उसको आगे बढ़ने दिया, उन्होंने ही उसको प्रमोट किया। अब देखें 2017 में उन्होंने वो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ एक जुलूस निकाला था और वो फैज़ाबाद चौक पे उन्होंने धरना दिया था। पता नहीं 10-12 दिन धरना जारी रहा था।
تو اب کیا تھا، اب وہ یہی تھا کہ اس کے پیچھے ایک طاقتور ادارہ کھڑا تھا جو اس کی پشت پناہی کر رہا تھا، میڈیا 24 گھنٹے اس کی کوریج کر رہا تھا، تو اس وجہ سے وہ مشہور تو اس نے ہونا تھا، فالورز بھی ہو جانے تھے. تو اب وہ تو چلے گئے ہیں، مینس ایک ہجوم ہے جس کو اب ان میں سے کوئی اور ایک بندہ آ جائے گا. اب ان کے بیٹے آئے ہیں شاید ان کی سیٹ پہ. ضروری نہیں کہ اس کا بیٹا اتنا قابل ہو جتنے قابل اپنا خادم حسین رضوی تھے. ویسے ایک بات مجھے صرف ان کے بارے میں پتہ ہے کہ انہوں نے شیعوں کے خلاف، دوسرے مذاہب کے بارے میں کافی لوگوں کو مطلب کہ تھوڑا سا کہنا چاہیے پرووک کرتے تھے، جو کہ ایک اچھی چیز نہیں. یار سارے مولوی پرووک کرتے ہیں. آپ مسجدوں میں جائیں تو دیکھیں کیا ہوتا ہے. میں تو جب چھوٹا ہوتا تھا تو میں یہ محلے کی، یہ ادھر ادھر دیہاتوں کی مسجدوں میں کافی گیا ہوا ہوں، اور وہاں پہ میں نے ان لوگوں کی تقریریں سنی ہوئی ہیں. ان تقریروں میں یہ ادھر مقامی زبان میں یعنی پنجابی میں ہی میں نے ان کی تقریریں سنی ہوئی ہیں. پنجابی میں تو یہ لوگ گالی گلوچ ہی کرتے ہیں. یہ دوسرے جو تھے، دوسرے جو کیا کہتے ہیں فرقوں سے تعلق رکھنے والوں کو یہ کافر ہی سمجھتے ہیں. ابھی دیکھیں نا، اسے ابھی کچھ دن پہلے ہی ان کی ایک ویڈیو آئی تھی کہ وہ کہیں جلسے میں بیٹھے ہیں تو اچانک اذان شروع ہو گئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی چلو جی چلیے، یہ وہابیاں دی اذان ہے، یہ کہڑا ساڈے تے احترام ہے، وہابی تو ویسے ہی سور نے. اب یہ وہ کہہ رہے ہیں. اچھا، اب یہ وہ کہہ رہے ہیں اور وہ کوئی اس میں کوئی رکھ رکھاؤ نہیں ہے، وہ ان کی زندگی کا حصہ ہے. ہاں جی، حسن الفاظ نہیں بات کر سکتے، مینس کہ میٹھے لہجے میں بھی بات کنوے کی جا یار سکتی. میٹھے لہجے میں بات، اب آپ کمال ویسے تو کہتے رہتے ہیں میٹھا میٹھا. دیکھیں ہماری وہ جو یہ جو چھوٹی موٹی مسجدیں ہیں وہاں پہ اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں، اسی طرح کی گفتگو ہوتی ہے. اس گفتگو نے میڈیا نے ذرا پروجیکشن دے دی تھی. بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے وہ کسی نے واقعہ سنایا تھا کہ وہ مولوی صاحب بیٹھے تھے. اچھا، اب ان مولویوں کا نا اپنا نالج بہت کم ہوتا ہے. ایک تو ان کی ایک ہی کوالیفیکیشن ہوتی ہے کہ انہوں نے قرآن حفظ کیا ہوتا ہے اور کچھ حدیثیں یاد کر لیتے ہیں، باقی بطونی ہوتے ہیں، تقریریں کرنے کے ساتھ ساتھ بطونی ہوتے جاتے ہیں، تو پھر وہ باتیں گاڑ بھی لیتے ہیں. جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ یہ کسی اور کا پوائنٹ آف ویو نہ سننا چاہتے ہیں، نہ ان میں اتنی برداشت اور رواداری ہوتی ہے کہ یہ کسی کا پوائنٹ، جب تک آپ کسی کو سنیں گے نہیں، ہاؤ کم از اٹ پاسبل کہ آپ کے اندر کچھ چینج وہ ہمارے دیکھیں وہ ہمارے اسی وقت آئے گا جب آپ کسی کو سنیں. ہمارے جینز میں وہ چیز نہیں ہے کہ ہم دوسرے کا پوائنٹ آف ویو سنیں، اس پہ غور کریں. آپ میرا پوائنٹ آف ویو سننے کو تیار نہیں ہوتے کسی ایک ایشو کے اوپر، تو پھر وہ نہیں نہ ہو سکتا اس طرح. یہ ایک ہے اس طرح کا. تو ان نٹشل میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں آپ کو مسٹر خادم حسین رضوی کے بارے میں، جو بھی ہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے ابھی، یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تحریک لبیک جو بھی چل رہی تھی اس کو ختم ہو جائے گی، یا کہ نہیں ختم نہیں ہوگا، زور آئے گا اور جتنے لوگ جنازے میں شریک تھے مزید اس میں نہیں ختم نہیں ہوگی، یہ اسی طرح ہی رہے گا. کوئی جنازے میں لوگ آ گئے ہیں، یہ چلے گی جب تک ریاست، دیکھیں میں نے پہلے بتایا ہے، ریاست اگر پشت پناہی کرے گی، ان میں سے کسی کو آگے لائے گی، ہو سکتا ہے کہ اس کے بیٹے میں وہ قابلیت نہ ہو جس طرح کی قابلیت ان کے ابا جی میں تھی، تو کوئی اور بندہ آ جائے گا اور وہ جناب جو بڑھ چڑھ کے گالیاں دے گا، جو بڑھ چڑھ کے آگے آئے گا، جس کو ہماری ریاست پروموٹ کرنا چاہے گی وہ آگے آ جائے گا، باقی پیچھے رہ جائیں گے. دیکھیں نا جی، وہ طاہر القادری بھی تو دیکھیں نا کتنی بڑی ایکٹنگ کرتے تھے، وہ تو بہت ہی بڑے ایکٹر ہیں. اچھا، وہ تقریر بھی بہت اچھی کرتے ہیں. مجھے یاد ہے ریلی جو عمران خان کے جب ٹائم پہ نکالا کرتے تھے، کس طرح میں کفن تیار ہیں، یہ ہے وہ ہاں، وہ بھی دیکھیں نا جی، وہ ایکٹر، وہ دیکھیں ایکٹنگ بھی بڑی ایک اہم کردار ادا کرتی ہے، ایکٹنگ اور بطونی پن. اور طاہر القادری بھی بہت زیادہ جو ہیں وہ بطونی بھی ہیں، بطونی کے علاوہ آپ کہہ باتیں سکتے ہیں گاڑ لیتے ہیں. مینیپولیٹ کرنا، دیکھیں مینیپولیٹ، دیکھیں مذہب کے نام پہ سب سے آسان کام مذہب کے نام پہ بیوقوف بنانا ہے لوگوں کو. آپ کو یا کسی اور کو یا ہمیں، جو مجموعی طور پہ پاکستانیوں کی میں بات کرتا ہوں کہ مذہب ایک بڑا ایشو ہوتا ہے، سینسٹیو ایشو ہوتا ہے، اور غور و فکر اس میں ہو نہیں سکتا، ہم کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ جب غور و فکر کریں گے تو بہت سارے سوالات اٹھیں گے اور وہ ہم ان سوالات کا جواب ہم دینا نہیں چاہتے.
تو پھر وہ ہمارا اپنا ایمان خطرے میں پڑنا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے ہم اس پہ بات چیت نہیں کرنا چاہتے۔ اس حوالے سے یہ ضرور ہے کہ ان کے اندر ایک بہت زیادہ یہ چیز پائی جاتی تھی کہ وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ ویسے اگر ہم ان کا مقابلہ کریں خادم حسین رضوی کا طارق جمیل سے مقابلہ کریں تو میں نے آپ کو اگلا سوال یہی پوچھنا تھا کہ ان کے اندر کیا چیز فرق ہے؟ دیکھیں جی طارق ہاں بالکل فرق ہے۔ طارق جمیل جو ہے وہ بڑے میٹھے لہجے میں بات کرتے ہیں، اردو میں بات کرتے ہیں، اور بڑے گالم گلوچ نہیں کرتے، ساروں کو محبت کی تعلیم دیتے ہیں۔ خاص طور پہ جو اداکار ہیں یا اداکارائیں ہیں ان کو زیادہ محبت سے پیش آتے ہیں، اور جو اداکارائیں ہیں وہ ان کے پاس جا کے ان سے درس بھی لیتی ہیں۔ اب یہ کام جو ہے نا یہ خادم حسین رضوی نہیں کر سکتے تھے۔ خادم حسین رضوی تو ہمیں ٹھڈے ہی مارتے تھے، ایسے نا پاؤں سے ٹھڈا مار دیتے تھے۔ ہمارے ایک دوست تھے تو وہ پرانی بات ہے، دیہات کی بات ہے، میاں والی کی، تو کسی نے مولوی صاحب سے پوچھا مولوی صاحب یہ تو مولوی صاحب نے نا اس کو ایسے ٹھڈا مارا، کہتے ہیں رب زدنی علما، رب نال ضد نہیں کری تھی۔ تو اس طرح کے ان کا نالج اب اتنا ہی ہوتا ہے نا، اس طرح کی کئی چیزیں ان کے پاس ہیں اور لوگوں کو اچھا نہیں لگا، لیکن اس میں یہ چیزیں کہ ریالٹی از دیٹ کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ فرق ہے لیکن چیز ایک ہی ہے، ان کا مائنڈ سیٹ ایک ہی چیز ہے، ایسا ہی ہے، ایک ہی مائنڈ سیٹ ہے، چاہے وہ طاہر القادری ہو چاہے وہ طارق جمیل ہو۔ اس کی اس لیے پوائنٹ کر رہے ہیں ان کی پذیرائی اس لیے ہوتی ہے کہ ریاست چاہتی ہے۔ آج اگر ریاست سیکولر ہو جائے، بن جائے نا، تو یہ چیزیں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ سیکولر سے بھی یاد آ رہا ہے مجھے، پہلے میں ایک بات پہ ختم کروں گی، ان کا جنازہ اتنا بڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کرونا کیسز چل رہے ہیں پوری دنیا میں، دوبارہ سے ایک بہت زیادہ پیک پہ آ گئے ہیں کیسز پاکستان سمیت۔ تو جنازے کے وقت عمران خان نے پی ڈی ایم کے جلسے کے بارے میں تو اس نے کہا تھا کہ عدالتی احکامات کو نظر انداز کرتے ہوئے پی ڈی ایم اپنے جلسے جلوس کر رہی ہے، مگر انہوں نے ان کے جنازے کے حوالے سے کچھ نہیں کہا کہ ایسا کیوں، کیا ہے یار؟ وہ اب دیکھیں نا سیاسی مسئلہ ہے، وہ چونکہ پی ڈی ایم کے خلاف ہے، اس نے اس کے خلاف بات کر دی ہے۔ ہمارے وزیر اعظم کو بھی مطلب ایک بات ہونی چاہیے نا، اتنے بڑے عہدے پہ بیٹھے ہوئے کوئی ایک بات کرنی چاہیے۔ وہ ایک بات کی، وہ تو 10 باتیں روز کرتے ہیں۔ پوائنٹ آف ویو چینج ہونے سے آپ کی کریڈیبلٹی پہ نہیں پوائنٹ آف ویو وہ یو ٹرن لے لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کل جو میں نے کہا تھا وہ ضروری نہیں کہ آج ٹھیک ہو، جو آج کیا ہے وہ ضروری نہیں کل بھی ٹھیک ہو۔ انہوں نے ان کا کام ہے صرف بولنا، ان کا کوئی اور کام کوئی نہیں ہے۔ ریلیٹ نہیں کرتے اپنی کسی بھی بات کو، مینس کہ اس میں اگر ایک سٹینس پہ یہ سٹینس لے رہے ہیں تو نیکسٹ ٹائم وہی سٹینس ان کے اپنی ہی بات کو نگیٹ کر رہے ہیں۔ وہ کوئی کام نہیں ہے، بس وہ ہمارے وزیر اعظم ہیں اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے، سارے کام تو پیچھے دوسرے لوگ کر رہے ہیں۔ چلیں ہم اب دوسرے ٹاپک کی طرف آتے ہیں جو تھوڑا سا اس سے سملر تو نہیں ہے لیکن تھوڑا سا اس سے مطابقت یہ رکھتا ہے اباؤٹ یو اے ای کے، اس میں ایک ویک پہلے ہی جو ابھی آیا ہے کہ اس میں ایک چینج آیا ہے، جیسا کہ اب میں وہ لفظ بولنے پڑیں گے کیونکہ چینج ہی ایسا آیا ہے، جیسے کہ ان میرڈ مین ویمن اکٹھے رہ سکتے ہیں، الکوہل ریسٹرکشنز ان کی بہت زیادہ بہت انہوں نے لائٹ کر دی ہیں، اینڈ سیکنڈلی انہوں نے ایک کیا ہے کہ آنر کلنگ ول بی لائک ایز اے کرائم، مینس کہ کرائم کی طرح اس کا ہوگا، یہ نہیں ہے کہ آپ جیسے پاکستان میں، تو یہ چیز مجھے سب سے اچھی لگی ہے وہ آنر کلنگ کے اوپر ایز اے کرائم ڈیل کیا جائے گا اور سختی سے نپٹا جائے گا۔ ایک ایسی اسٹیٹ، ایک ایسی جہاں پہ کہ خواتین حجاب نقاب بھی کرتی ہیں، سارا کچھ ہے، تو آپ ان چینجز کے بعد کیا، اور یہ کیسے ہوا، یہ ہوا کیسے، مینس کہ اس مطلب کافی مشکل لگ رہا ہے مجھے سوچنا بھی کہ کیسے ہوتا ہے۔ دنیا آگے جا رہی ہے اور آپ 1400 سال پہلے والے معاشرہ تو نہیں نہ بنا سکتے۔ نہیں سوری، یہ کیوں چینج آیا، کس نے لایا؟ نہیں بات دیکھیں، حکمران ہی چینج لا رہے ہیں نا، حکمرانوں کو احساس ہوتا جا رہا ہے کہ دیکھیں دنیا آگے جا رہی ہے اور وہ پیچھے کو جا رہے ہیں، تو انہیں خیال آتا تو ہے نا کہ جی یہ اگر ہم نے یہی، نہیں کہتے ہیں کہ اس میں بھی امریکہ کا ہاتھ ہے، کوئی امریکہ کا ہاتھ نہیں ہے جی، وہ خود کر رہے ہیں۔ امریکہ یہ چیزیں آپ کو امریکہ میں اچھی لگتی ہیں اور یو اے میں بری لگتی ہیں؟ نہیں مینس کہ وہ ایک اس کا ایک کلچر ایسا ہے نا، ان کا کلچر تو بدلتا رہتا ہے نا، کلچر تو دیکھیں ارتقا تو ہوتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ نئی چیزیں آتی ہیں۔ دیکھیں کلچر، ایک وقت میں ہمارا کلچر تھا کہ لاؤڈ سپیکر جب شروع ہوا تو ہمارے تمام علماء نے اس کو ایک شیطان کا آلہ کہا تھا، مگر بعد میں وہ ہمارے کلچر کا حصہ بن گیا۔ پھر جب ریڈیو آیا، ٹی وی آیا، ہمارے گھر میں ابھی بھی مجھے یاد ہے کہ جب ہم بچپن میں تھے تو ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں لانے کی اجازت تھی، اس لیے کہ برائی کی جڑ ہے، مگر بعد میں دیکھا کہ ٹی وی آیا، پھر وی سی آر آیا،
تو وی سی آر کو بڑائی کی جڑ قرار دیا گیا. انڈین فلمیں دیکھتے ہیں, بے حیائی کی باتیں ہوتی ہیں, سارا کچھ, مگر پھر ایک وقت آیا کہ گھروں میں وی سی آر بھی آ گئے, پھر لوگوں نے وی سی آر پہ فلمیں بھی دیکھیں, پھر ڈش انٹینا آ گیا, اور اب تو کیبل آ گئی ہے یا انٹرنیٹ کے ذریعے. اب آپ دنیا جہاں کے چینل دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, مولوی جو لیکن ہے جہاں پہ میں یو اے کی بات کر رہی ہوں, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, یو اے ای میں بھی اسی وہاں طرح پہ شریعہ لا ہے نا, شریعہ لایا تو ختم ہو جائے گا نا, شریعہ ختم ہو جائے گی, ختم ہو جائے گا. کیا ہوگا وہاں؟ کچھ نہیں, جیسے امریکہ ہے اسی طرح یو اے ای بن جائے گا. جو ان کے جو ایکسپیکٹریٹس کہتے ہیں نا 88% ہے, جو یو اے ای سٹیزن ہے 12% ہے, یہ ان پہ لاگو ہوگا, جو کہ 88% کو تو اوکے ہے آئی تھنک سو, بٹ 12% کے لیے پرابلم نہیں. وہ دیکھیں, وہ ٹورزم کو پرموٹ کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. مینس کہ ایک طرح سے وہ پیسے کی خاطر کر رہے ہیں, کیونکہ ان کا تیل بکنا سنا ہے کم ہو گیا, اس لیے. یہ دیکھیں نا میری بات, نہیں ایسا ہی ہوتا. دیکھیں, جب آپ نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے نا, تو آپ کو دنیا کے ساتھ جو جتنی ڈیولپمنٹ ہے اس کے ساتھ آنا ہوگا. اگر آپ دنیا کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے اور علیحدہ رہنا چاہتے ہیں, جیسے شمالی کوریا رہتا ہے, تو پھر وہاں پہ تو لوگ اسی طرح ہی جو ہے ایک مینس کہ اپنی ویلیوز کو وہ چھوڑ دیں گے سب کو. کوئی ویلیوز کوئی نہیں ہے نا. مسئلہ یہ دیکھیں نا, پھر یہ آپ کی ایک غلط فہمی ہے کہ ویلیوز کو چھوڑ دیں گے. ویلیوز چینج ہوتی ہیں, میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ ویلیوز چینج ہوتی ہیں وقت کے جیسے جیسے سائنس ترقی کرتی ہے, ارتقاء ہوتا ہے, ویلیوز چینج ہوتی رہتی ہیں. اچھا, اب اس سوسائٹی میں ویلیوز انہوں نے چینج نہیں کی. کیوں نہیں کی تھی؟ اس لیے کہ وہ اپنی جو ڈکٹیٹرشپ تھی وہ اس کو قائم رکھنا چاہتے تھے. مگر جب انہوں نے دیکھا کہ اب ہماری ڈکٹیٹرشپ کو تھوڑا سا خطرہ محسوس ہو رہا ہے, تو انہوں نے تھوڑی تھوڑی عوام کو ریلیف دینا شروع کر دیا. یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے. اچھا, ایک بات بڑی اچھی وہاں پہ, اچھی ہے یا بری آئی ڈونٹ نو, لیکن اس میں یہ بات دیکھنے میں آئی جیسے پاکستان میں فوراً پروٹیسٹ سٹارٹ ہو جاتے ہیں. اس بات پہ ایک ویک ہو گیا, لیکن ابھی تک کوئی پروٹیسٹ وہاں دیکھنے میں نظر نہیں آیا. ایون کہ ٹرکی بھی ان چیزوں میں بہت بات کرتا ہے, اس نے بھی نہیں کچھ کہا, نیبرنگ کنٹریز نے بھی کچھ نہیں کہا. اس حوالے سے کیا ہے آپ کا خیال؟ بھائی ٹرکی نے ٹھیکہ لیا ہے سارے, نہیں ویسے وہ بڑا پاکستان کی چیزوں میں تو بہت بات کرتے ہیں. تو یہ سارے ڈرامے لوگ ہیں, یہ صرف اپنے کمزور کو ہی دباتے ہیں. نہیں, کمزور کو نہیں دباتے. وہ ترکی کا وزیر اعظم بھی جو ہے نا, جو صدر جو اردوان, وہ بھی اپنی ڈکٹیٹرشپ قائم رکھنا چاہتا ہے, اور وہ ڈکٹیٹرشپ کے چکر میں یہ سارے ڈرامے بازیاں کرتا ہے. یہ چیز جو ہے وہ اب وہاں کے عوام پتہ نہیں بولے ہیں کہ نہیں بولے, چونکہ وہاں پہ یو اے ای میں تو ویسی ڈکٹیٹرشپ ہے, سعودی عرب میں ڈکٹیٹرشپ ہے. وہاں پہ وہ لوگوں کو آزادیاں تو دیتے ہیں, مگر وہاں پہ پولیٹیکل کوئی آزادی نہیں ہے. اگر کوئی حکمران کی زیادتیوں کے اوپر بات کرتا ہے تو اس کو پکا اندر کر دیتے ہیں, یا کسی نہ کسی جرم میں اس کو پھانسی کی سزا سنا دیتے ہیں. وہاں سختی بہت زیادہ ہے. بہرحال انٹرنیشنل جو باہر لوگ بیٹھے ہیں عربی, ان کا کچھ گروپ ہیں, وہ احتجاج کرتے رہتے ہیں. وقت آئے گا کہ ان کی جو ہے وہ بات سنی جائے گی اور بہت زیادہ تبدیلیاں آئیں گی. بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ چلنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو جو 1400 سال پرانے رسوم و رواج ہے نا, وہ آپ کو ختم کرنا پڑیں گے. وہ ایک حد تک چل سکتے ہیں, اس کے بعد وہ چل نہیں سکتے. مذہبی رواداری بہت ضروری ہے. جیسے کہ کل ہی ایک بچے نے جمعہ پڑھنے کے بعد یہ کسی کو قتل بھی کیا, قادیانی ہے کوئی, مطلب کس طرح سے ہماری مذہبی جو ہے نا شدت پسندی بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے. اس کو کم کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو چینج کرنا چاہیے دنیا کے حساب سے بھی, اور اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا یہ نہیں چینج کرتے نا مولوی. دیکھیں مولوی اپنے آپ کو کبھی چینج نہیں کریں گے. یہ پولیٹیکل گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ وہ ایسی پالیسیاں انٹروڈیوس کرواتی ہے کہ اس سے ایک معاشرے میں ایک تبدیلی آتی ہے. پاکستان میں مائنورٹیز کے ساتھ پاکستان میں بالکل ہو رہا ہے مائنورٹی کے ساتھ, اس لیے کہ ہماری ریاست کا جو طاقتور ادارہ ہے وہ ان مولویوں کو دہشت گردوں کی پشت پناہی کرتا ہے. جب تک وہ ان کی پشت پناہی کریں گے پاکستان کی صورتحال خراب ہی رہے گی. ہاں, کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ آتی ہے, وہ کوئی اپنی پالیسیاں انٹروڈیوس کرواتی ہے اور سیکولرزم کی طرف جاتے ہیں, تو کوئی بہتری کی امید ہو سکتی ہے. ورنہ تو ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ ریاست ویسے ہی ناکام ہو چکی ہے. تو میرا خیال ہے اب میرا خیال اجازت رہا جی نہیں, ایک آخری خبر رہ گئی ہے. براک اوباما کی جو بک ہے آئی پرومس لینڈ کے حوالے سے, انہوں نے جو اسامہ بن لادن کے حوالے سے بات کی ہے کہ 2 مئی 2011 میں آئی تھنک سو, جو ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن پہ حملہ کیا تھا, کہ ان کو یہ تھا کہ جو زرداری ہیں اس وقت کے پریزیڈنٹ اور اشرف کیانی صاحب جو چیف آرمی چیف تھے,
उनको बड़ी हैरत होगी या मे बी वो बहुत ज़्यादा रिटेलिएट या रिएक्शन का शो करेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ और वो बड़े हैरान हुए इस बात। पहली बात तो ये है कि ओबामा ने जो कहा ना कि सदर जरदारी को मैंने बताया, उन्होंने कहा जी बहुत अच्छी बात है, आप हमारे आर्मी चीफ से बात कर लें। अब प्रॉब्लम ये है कि जरदारी के हाथ में तो वो इशू है ही नहीं था। ओसामा बिन लादेन उधर था या क्या था, मेरा नहीं ख्याल कि किसी सिविलियन को उस वक्त पता भी होगा, और फौजियों को भी चंद एक लोगों को ही पता होगा कि वहाँ पे वो मौजूद है। नहीं, वो जो पोलियो ड्रॉप्स पिलाने गए थे वो कौन? वो तो डॉक्टर था ना। अच्छा। वो तो देखें, उनकी अपनी CIA अपनी एक जासूसी तो अपनी कर रही थी, वो तो लोकेट कर रही थी कि ये एक बंदा है, ये किधर है। अच्छा। तो उन्हें जब शक हुआ कि ये इधर है, तो इधर रहता है, तो फिर उन्होंने उस डॉक्टर को यूज़ किया और उसने वो पोलियो के टीके लगाने के बहाने उनके खून के लिए सैंपल लिए। अच्छा। और सिर्फ DNA टेस्ट किया गया थे, और ये श्योर करने के लिए कि वाकई ये वो ओसामा बिन लादेन है भी है या वैसे ही है। अच्छा। मगर वो क्लियर हो गया कि वो ओसामा बिन लादेन ही है, उसके DNA टेस्ट उसके खून के लिए गए थे। और फिर जब अमेरिकन को श्योर हो गया कि अब ये वहाँ पे है, तो उन्होंने फिर ऑपरेशन प्लान किया था। और ऑपरेशन प्लान करने से पहले सदर ओबामा ने जो थी वो बात की जरदारी से। जरदारी ने कहा कि भाई ये आप आर्मी चीफ से ही बात करें। आर्मी चीफ ये को पता ही होगा कि ये हो रहा है नहीं? तो आर्मी चीफ को बताया ना उन्होंने। अच्छा। उन्होंने कहा यार चुप करके जल्दी जल्दी ऑपरेशन कर लेना, ज़्यादा देर ना करना। हमें अगर ज़्यादा देर हो गई तो लोग हमारे पीछे पड़ जाएंगे, खामोशी से करके तो निकल जाओ। अच्छा, अब मसला ये था कि अब उन्हें पता लग गया था कि हम पकड़े जा चुके हैं, और अगर हमने कोई इनकार किया तो हमें ज़्यादा हमारी बेइज्जती होगी और हमारा ज़्यादा नुकसान होगा। तो इससे बेहतर उन्होंने अक्लमंदी का मुजाहरा किया और उन्होंने कहा ठीक है, चुप करके आओ, ले जाओ, हम उस पर बिल्कुल नहीं बोलेंगे। और ऐसे ही हुआ। मगर बाद में अवाम को बताने के लिए मज़ीद कहानियाँ, ड्रामे इस तरह किया गया कि जी जरदारी ने बेच दिया, उसने बेच दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये खुद ही हमारी फ़ौज ऐसे करती है। और जब अब उन्हें पता है, उन्होंने मांग देखे ना जी, आपकी अपनी फ़ौज कुछ कर तो सकती कोई नहीं है। पिछले 70 सालों में उन्होंने क्या कर लिया। तो इसी तरह ये बस किराए की फ़ौज का किराए का काम करते हैं, जिधर से पैसे मिल जाए उनका कुछ काम कर देते हैं। आजकल काम बंद हुआ है, पैसे बंद हुए हैं, इसलिए ज़रा थोड़े परेशान हैं। तो हाइबरनेशन में है। हाइबरनेशन फिर आपने पिछली दफा कहा, अब वो हाइबरनेशन हमने हर दफ़ा इस्तेमाल तो नहीं ना करना। हर फिक्रे में हाइबरनेशन मुझे इस्तेमाल अच्छा वर्ड लगा। यानी कि जो लफ्ज़ अच्छा है कि वो हर फिक्रे में अब वो क्या हाइबरनेशन से बाहर आ गए? यार वो इधर हाइबरनेशन का लफ्ज़ का वो जो है ना इतलाक नहीं होता। ठीक है। बहरहाल चलें जी, अब हम, मेरा ख्याल है कि आज हमारी इतनी गुफ्तगू काफ़ी है जी। और अपना ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते कोई नए टॉपिक के साथ आपके सामने जी, और अल्लाह आएंगे। करे अच्छा टॉपिक हो जिस पे हम खुशी खुशी कह सकें ओ वाह ये तो बहुत ही अच्छी बात पाकिस्तान से खबर आई है, हम यही चाहते थे। अल्लाह करे ऐसा हो, पाकिस्तान से अभी अच्छी खबर आने वाली कोई नहीं है। कोई वाव फैक्टर आए। तो, ओके, टेक okay. केयर, हैव अ नाइस संडे, बाय बाय।